हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही फ़ौरन कहा था कि हम कनाडा को एक यूएस की ही स्टेट बना देंगे और ग्रीनलैंड पे हम कब्ज़ा कर लेंगे। अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं तो उन्होंने कहा था, वी नीड ग्रीनलैंड फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, वन वे और द अदर वी आर गोइंग टू गेट इट। ये चीज़ लोगों को उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं आई थी, बड़ी डिस्टर्बिंग थी फॉर द यूरोपियंस, फॉर द ग्रीनलैंडर्स, फॉर द डेनमार्क। और डेनमार्क का मैंने जिक्र इसलिए किया कि मैं आपको समझाऊंगी कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल डेनमार्क करता है। यूँ समझें कि ऑटोनमस इलाका है ये ऑफ डेनमार्क, लेकिन डेनमार्क से थोड़े से डिस्टेंस पे वाक़ है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसकी जोग्राफ़ी में कि जितना डिस्टेंस डेनमार्क का ग्रीनलैंड से है, उससे भी कम डिस्टेंस वॉशिंगटन डीसी का ग्रीनलैंड से है। सो आप इसको स्ट्रेटेजिकली समझने की अगर कोशिश करें कि व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यूएस और उन्होंने क्यों कहा कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। बट अगर सिर्फ डिस्टेंस आप देखें तो ये बहुत करीब है यूएस के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीनलैंड इज सेंटर्ड राइट इन द मिडल ऑफ अ प्लेस जो कि पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है। ये अपने आप को यूरोप के साथ अलाइन करते हैं क्योंकि डेनमार्क अपने आप को यूरोप का हिस्सा कहता है। कंट्रोल इसके ऊपर डेनमार्क का है, लेकिन यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो यूएस है। जो इकोनॉमी है ग्रीनलैंड की वो डेनमार्क चलाता है, और फॉरेन अफेयर्स भी जो हैं ग्रीनलैंड के वो डेनमार्क चलाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर का आप देख लें, एक ऑटोनमस स्टेटस है, हम उनको बजट भी देते हैं, उनकी एक इलेक्टेड असेंबली भी है, वो अपने इंटरनल डोमेस्टिक मामलात खुद चलाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, बजट एलोकेशन, इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू देयर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो उन पे अप्लाई करता है। सेम इज द केस फॉर ग्रीनलैंड। सो डेनमार्क उसको कंट्रोल करता है बेसिकली। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में वो मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने कहा वही है। व्हाई? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक वहाँ पे मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, बड़े एडवांस रेडार सिस्टम्स मौजूद हैं वहाँ पे यूएस के। और आप यूँ समझिए कि अगर एक बहुत बड़ा जायंट फ्लीट आप इमेजिन करें तो ग्रीनलैंड जो एक आइलैंड है, ये उस शक्ल में आपको कंसीव करने की ज़रूरत है समझने के लिए कि ये एक ऐसा जायंट फ्लीट है जहाँ पर अपनी मर्ज़ी की मिलिट्री बेसिस जितनी चाहे यूएस बना सकता है वॉच करने के लिए एग्रेशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अब ये जिस जगह पे वाक़ है, एक साइड पे कनाडा आता है, एक तरफ यूएस आता है, एक तरफ यूरोप है, डेनमार्क है और साथ ही रशिया है। और अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह समझें कि रशिया और यूएस का जो शॉर्टेस्ट रूट है, रशिया ने अगर यूएस की तरफ जाना हो, यूएस से किसी ने रशिया की तरफ जाना हो, तो वो भी थ्रू ग्रीनलैंड जाता है। तो इसलिए इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और ये इसी वजह से यूएस इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, और इसका साइज़ जो है वो पूरे यूरोप को अगर आप हाफ कर दें तो वो हाफ ऑफ द साइज़ ऑफ यूरोप इज़ ग्रीनलैंड। और इसकी जो आबादी है वो इस पूरे आइलैंड के सिर्फ किनारों पे कोस्टल लाइन के ऊपर लोग आबाद हैं, बिकॉज जो सेंटर का एरिया है उसमें इतनी बर्फ़ है, इतनी हार्श उसमें वेदर सिचुएशंस हैं कि उसमें लोग रह ही नहीं सकते। तो सिर्फ कोस्टल एरियाज़ में जहाँ जहाँ पॉसिबल है कि वहाँ घर बनाए जा सकें, थोड़ी बहुत फिशिंग करके लोग अपने लिए कुछ कमा सकते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। अदरवाइज सारा ग्रीनलैंड अगर आप इसके मैप को देखें, इसकी आबादी देखना चाहें, तो वो सिर्फ कोस्टल लाइन के साथ साथ है। बहुत छोटी सी आबादी है, नेटिव लोग हैं, कोई 1000 ईयर्स ओल्ड इनकी लेगेसी है। और जो डैनिश कॉलोनाइजेशन है वो जब यहाँ पे आई, उसके साथ ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई, और शुरू में ये डैनिश कॉलोनी था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब 1954 में यूनाइटेड नेशंस में चीज़ें कुछ मूव हुई तो इनको एक सेपरेट सीट मिली, इनको एक ऑटोनमस कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, इनका अपना फ्लैग बना, इनकी अपनी इलेक्टेड पार्लियामेंट बनी। लेकिन आज भी ये अपनी इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि इकोनॉमी का साइज़ ही नहीं है, वहाँ पे मीन्स ही नहीं है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, दे आर डिपेंडेंट ऑन डेनमार्क। और इस डिपेंडेंसी की वजह से जो डेनमार्क के ऊपर इनकी इकोनॉमी को लेके है, उसकी वजह से ये डेनमार्क का हिस्सा कंसिडर होते हैं। डेनमार्क हर साल तकरीबन 500 मिलियन यूरोस ग्रीनलैंड को देता है।
ان کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے، اپنے ڈومیسٹک معاملات چلانے کے لیے، اور یہی وہ رقم ہے جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیر از نو مینز آف انکم فار گرین لینڈ. اس کے جواب میں ڈنمارک کو کیا ملتا ہے؟ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ڈنمارک جو بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا، اس کا پولیٹیکل سائز اور ویٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کو بگر سے ملتی ہے ان دا ورلڈز افیئرس. پاور اسٹرگل ہو، کچھ بھی ہو، رشیا کے معاملات ہوں، یو ایس کے معاملات ہوں، یورپین یونین میں کچھ چل رہا ہو، تو ڈنمارک کی ایک بڑی پولیٹیکل مائٹ ہوتی ہے بیکاز آف دا گرین لینڈ، کہ گرین لینڈ ان کے پاس ہے. اس سے زیادہ ڈنمارک کا وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہے. وہ لوگ بھی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں. وہاں پہ یہ رائٹ ہے ان کو ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر ریفرینڈم ہو جائے کسی وقت، 84% لوگ تقریباً چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہیں، لیکن وہ صرف ایک خواب ہے، بیکاز وہ الگ ہو کے کمائیں گے کہاں سے. اس لیے اکانومی ان کا میجر ایشو ہے. ناؤ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو اسٹریٹجک ریزنز ہیں یو ایس کی، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ہے گرین لینڈ میں، رشیا کی سب مرینز اسی آرٹک اوشن میں اسی جگہ سے گزرتی ہیں، ان کو واچ کرنے کے لیے. کولڈ وار میں جو میسائل لانچ کہاں سے ہونے ہیں رشیا کے، یہ اس سے بہت قریب تھا، تو یہ جگہ بہت کام آئی ان کو واچ کرنے میں. اور اگر یہ کہا جائے ان کو ہرانے میں، گرین لینڈ کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہاں پہ یو ایس کی پریزنس نے یو ایس کو بہت ہیلپ کیا، تو غلط نہیں ہوگا. اسی طرح یہ معاملہ شروع کیسے ہوا کہ گرین لینڈ میں ملٹری پریزنس آ گئی یو ایس کی؟ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ورلڈ وار 2 میں. ورلڈ وار 2 میں نازی جرمنی نے تقریباً قبضہ کر لیا تھا ڈنمارک پہ، اور پھر ڈنمارک نے ریکویسٹ کی تھی. اس زمانے میں تو، یا ان ٹائمز میں تو، پورا یورپ جو ہے اس کو نازی جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا تقریباً. سب ڈپینڈنٹ تھے آن یو ایس کہ یو ایس آئے اور ہمیں ریسکیو کرے اس سچویشن سے. اسی طرح ڈنمارک نے بھی پھر یو ایس سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ریسکیو کریں. وہاں پہ انویژن ہو چکی تھی. انہوں نے گرین لینڈ کو ایک طرح سے یو ایس کے آگے پیش کیا کہ آپ اس کو یوز کریں فار یور ملٹری پریزنس. اور پھر گرین لینڈ میں اپنی سب سے بڑی ریڈار بیس بنائی یو ایس نے، اور وہاں سے آپریٹ کر کے بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک بری طرح ہٹ کیا نازی جرمنی کو، اور بچایا ڈنمارک کو، ریسکیو کیا باقی یورپین کنٹریز کی طرح نازیز اگریشن سے. سو وہ جو اس وقت ایک ایکسس ملی گرین لینڈ تک، اس کو بعد میں فارملائز کیا ڈنمارک نے کہ آپ یہاں اپنی پریزنس رکھیں. اور اس وقت بھی یہ بات تقریباً یوں سمجھیں کہ ایک ٹاپ سیکرٹ تھا ڈنمارک اور یو ایس کے درمیان، اور آؤٹ نہیں کیا گیا. لیکن اب ایوری بڈی نوز اٹ کہ اس وقت میں بھی تقریباً 1946 میں یو ایس آفرڈ $100 ملین ان گولڈ فارم ٹو ڈنمارک کہ ہم آپ سے گرین لینڈ خرید لیتے ہیں. لیکن ڈنمارک نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی. اس کے جواب میں انہوں نے یو ایس کو پرمیشن دی کہ آپ یہاں پہ اپنی بیسز رکھیں، اپنی ملٹری پریزنس رکھیں، سیکیورٹی کے لیے آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اور ساتھ ہی ڈنمارک اینڈ یو ایس ان دونوں نے مل کے نیٹو کی بنیاد رکھی. سو دا ہول کانسیپٹ آف یورپینز ڈیفینس جو کہ نیٹو کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سو گرین لینڈ کی امپورٹنس اتنی پرانی ہے، اور یہاں سے آلریڈی بہت بڑی بڑی جنگیں یو ایس جیت چکا ہے. اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. سیکیورٹی کے نام پہ وہ بہت پیسے دیتے ہیں ڈنمارک کو، بیکاز ڈنمارک کی اپنی ملٹری پریزنس گرین لینڈ میں بہت کم ہے. اس کی 2-3 وجوہات اور بھی ہیں. جو ویدر ہے گرین لینڈ کا، وہاں پہ جتنے گلیشیئرس ہیں، جتنی ہارڈ آئس ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جتنی اس وقت گلیشیئل میلٹ ہو رہی ہے، اس سب کے لیے جس طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے ملٹری پریزنس میں، وہ بڑی ایڈوانس لیول کی، اور وہ صرف یو ایس کے پاس ہے. سو ڈنمارک افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے گرین لینڈ کو. سو یہ جو ڈپینڈنسی ہے آن یو ایس، دیٹ از دا مین ریزن کہ ناؤ ڈونلڈ ٹرمپ تھنکس کہ اگر ہم یہاں پیسے دے رہے ہیں، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو یورپ، ٹو گرین لینڈ، ٹو ڈنمارک، تو پھر ہم اس کو خرید بھی سکتے ہیں، پھر تو ہم اس پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ ایگریمنٹ جس کے تحت ڈنمارک نے الاؤ کیا یو ایس کو ٹو اسٹے ان دا گرین لینڈ اور اپنی ملٹری پریزنس رکھیں، وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. وہ 1951 میں سائن ہوا تھا، ٹریٹی آف کامن ڈیفینس آف گرین لینڈ اس کو کہتے ہیں. اور اس کے تحت کیونکہ پیسے دے رہا ہے مستقل گرین لینڈ کو اور ڈنمارک کو یو ایس، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم. اگین آئی ول ریمائنڈ یو
ان کا امریکہ فرسٹ کہنا اور ان کا یہ کہنا ہماری جہاں جہاں ایڈ جا رہی ہے، ہم جہاں جہاں ڈیفنس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک دفعہ پھر گو تھرو کریں گے اور سوچیں گے ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اس لیے گرین لینڈ اس وقت بہت فوکس میں ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہاں کی مائننگ انڈسٹری. مائننگ انڈسٹری اگر سب سے بڑی دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ کہاں ہے تو وہ چائنا میں ہے. ریئر ارتھ، ریئر میٹلس، پریشس میٹلز اینڈ اسٹونس، ایوری تھنگ انوالو، لیتھیم بھی اس میں انوالوڈ ہے. یہ سب چائنا کے بعد اگر کہیں سب سے بڑے ریزرو ہیں تو وہ گرین لینڈ میں ہیں. اور فیبرری میں یو ایس کی سینٹ کی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے جس میں ٹیکسس کی مائننگ کمپنیز نے وہاں پہ بریفنگ دیا جا کے کہ ہم کیونکہ گرین لینڈ میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی میں، تو وہاں پہ جو مائننگ انڈسٹری ہے، وہاں پہ جو ریئر ارتھ میٹلز موجود ہیں اس میں بہت پوٹینشیل ہے. تو ہمیں پش کرنا چاہیے کہ ہم وہاں جا کے ان کو ایکسپلور کر سکیں. وہ ابھی تک ان ایکسپلورڈ اس لیے ہیں کیونکہ گرین لینڈ اتنی مہنگی مشینری افورڈ نہیں کر سکتا. خود ڈینمارک بھی اتنی جو وہاں پہ انویسٹمنٹ چاہیے ایکسپلوریشن کے لیے، گرلنگ کے لیے، وہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی مائننگ کی بھی صرف یو ایس کے ہی پاس ہے. سو اس وقت آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب کسی قوم پہ مشکل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ دوسرے لوگ کیسے اٹھاتے ہیں، اسپیشلی اف یو آر اکنامکلی ڈیپینڈنٹ. وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شدید گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ وہاں تیزی سے برف ختم ہو رہی ہے. تو اس وقت دو کیچز ہیں وہاں پہ، یا دو اٹریکٹیو پوائنٹس ہیں دنیا کے لیے. ایک تو کیونکہ برف میلٹ ہو جائے گی تو نئے سی روٹس بنیں گے. یو ایس سے لے کے یورپ تک شارٹیسٹ روٹس کریٹ ہو جائیں گے. پہلے جو ایک بہت لمبا روٹ سویز کینال کا یوز کرنا پڑتا ہے ان ایریاز میں پہنچنے کے لیے یو ایس کے لیے، وہ ایریا بہت شارٹ روٹ دے گا اور ظاہر ہے اس سے شپنگ کاسٹ کم ہوگی. اسی طرح جو وہاں پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے وہ پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ بہت تیزی سے وہاں پہ میلٹ ہو رہے ہیں اور آبادیاں ختم ہو جائیں گی. وہاں پہ صرف پانی رہ جائے گا. ابھی جہاں برف ہے وہاں صرف پانی رہ جائے گا. لیکن لوگوں کو یا دنیا کو اس کی پرواہ نہیں ہے. دے آر ایکچولی ویری ہیپی کہ اتنی سخت آئس میں جو ہمیں گرلنگ کرنی پڑے گی یا گرائنڈنگ کرنی پڑے گی ریئر میٹلز تک پہنچنے کے لیے، منرلز تک پہنچنے کے لیے، اگر گلیشیئرز خود ہی میلٹ ہو رہے ہیں تو وہ تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. سو دا سیکنڈ اٹریکشن از دا مائننگ انڈسٹری اوور دیئر. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ گرین لینڈ خود بھی چاہتا ہے کہ اس کو انڈیپینڈنس ملے. وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہے ڈینش پریزنس سے یا ڈینمارک کے کنٹرول میں ہونے سے. تو انہوں نے جب سے ان کو یو این میں سیٹ ملی ہے انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریپرزینٹیٹیوز مقرر کیے ہیں، ای یو کے ساتھ بھی کیے ہیں، یو ایس کے ساتھ بھی کیے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں ان کو کوئی ایسا بینیفٹ کا پیکج مل جائے جس میں اگر وہ اپنا انٹرنلی یہ سسٹم چینج کرنا چاہیں، جس میں بیٹر اکانومی کہیں اور سے اسپانسر ہو رہی ہے تو وہ اس طرف چلے جائیں. Here comes the President Trump's bargain, who is a businessman who knows how to make the deals. اگر گرین لینڈرز بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی اور فارمولے کے تحت آزادی مل جائے فرام the Denmark, تو this is the move where Trump knows کہ ان کے پاس یہ نیش موجود ہے، یہ جگہ موجود ہے ہٹ کرنے کے لیے جہاں پہ وہ گرین لینڈ کو یا تو یو ایس کا حصہ بنا لیں، اگر اتنے پیسے آلریڈی دے ہی رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے نام پہ، وہاں پہ سیکیورٹی پریزنس بھی رکھ رہے ہیں، وہاں پہ یو ایس ٹروپس بھی موجود ہیں، ایکوپمنٹ بھی موجود ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں وائی ناٹ آکیوپائی اٹ، وائی ناٹ بائی اٹ. اس لیے انہوں نے خریدنے کا ورڈ یوز کیا تھا جو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا. اس لیے ڈنمارک اب پریشان ہے اور وہ کیونکہ خود کنفرنٹ نہیں کر سکتا آن اٹس اون یو ایس کو، تو اس وقت ڈنمارک کے جو ایلیٹس ہے یا ڈنمارک کے پولیٹیشنز یا ڈنمارک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت جا کے یورپین یونین میں لوگوں کے ساتھ مل رہی ہے، ان کو ریکویسٹ کر رہی ہے ٹو انٹروین کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کیا جائے کہ وہ اتنے ہارش ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں اور اتنے بولڈ اسٹیپ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ مائنڈ یو جو بہت بڑا پولیٹیکل رول ہے ڈنمارک کا ان دا یورپین یونین وہ گرین لینڈ کی وجہ سے ہی ہے. اور اگر وہ اس کو لوز کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی لوز ہوگی، کیونکہ اگر وہاں گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے، وہاں نئے روٹس بنتے ہیں، وہاں پہ مائننگ انڈسٹری فلرش کرتی ہے تو اس سے ڈنمارک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دس از دا ریئل گیم. سو ان ادر ورڈس چائنا کے لیے جو تائیوان کا اسٹیٹس ہے،
رشیا کے لیے جو یوکرین کا اسٹیٹس ہے وہی ڈنمارک کے لیے اور یو ایس کے لیے اس وقت گرین لینڈ کا اسٹیٹس بنا ہوا ہے. ناؤ لیٹس سی ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر اپنے ایلائز کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دس از آلسو یٹ ٹو بی سین کہ اس ساری ڈیل میں گرین لینڈرز کی جو اس جگہ کے اصل لوگ ہیں جو آلریڈی آزادی چاہتے ہیں ان کی کتنی سے ہوگی. بٹ جیو اسٹریٹجک ریالٹیز میں آئی ول ریپیٹ ہیومن رائٹس، ہیومن وائسز، ہیومن پرسپیکٹیوز میٹر نہیں کرتے.